बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 14 जून आज इतवार का दिन है। पहले मैं आपके सामने खुलासा रखता हूं, फिर जो बड़ी अपडेट्स और ख़बरें हैं अब जो 24 घंटों में जो बड़ी अहम पेशरफ्त होने का मामला है वो तफसील से, और पाकिस्तान के हालात पर इनके क्या असरात हैं वो भी। इसके साथ ईरान अमेरिका का जो अमन मुआहदा है आज दस्तखत होंगे नहीं। ट्रंप बहुत ज़्यादा पुरुमीद है, जबकि अमन मुआहदे का मुसवदा ईरान की जानिब से चीन और रूस को दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की शिरकत से दस्तखत और सुपर पावर्स की गारंटी। क्या मुआहदे पर जो दो धड़ों में लोग इस वक्त तकसीम है वो मामलात, और पाकिस्तान पे क्या असरात। इसके साथ इसराइल ने जहां लेबनान से फ़ौज निकालने से इनकार कर दिया, शराइत पे इख्तलाफ कर दिए, और नेतन्याहू की सियासी पोजीशन आज सबूत आगे के इंतहाई कमज़ोर इक़्तिदार जा रहा है। 11 जून को खलीजी ममालिक पर जो हमले हुए ईरान के 3 दिन पहले, उनके नुकसानात के सबूत और तस्वीर आ गई। बहरीन, कुवैत और जो अरबों डॉलर्स के रडार और ईंधन के ज़ख़ीरे हैं उन पे क्या हुआ। चीन के सदर की धुएंधार एंट्री के बाद अब ट्रंप ने शमाली कोरिया के सदर से मुलाकात की तस्दीक और साथ पोस्ट भी कर दी। आयतुल्लाह खमनाई के तारीखी इज्तिमा हुआ है रात जो मीनार पाकिस्तान पर, उसकी भी थोड़ी सी तफसीलात। और सबसे बड़ा मामला इमरान खान कहाँ है। आज मैंने इस पर बड़ी अहम बातें करनी है जो शायद आपकी खिलाफ तवक्को हो, आपने इस पर फोकस करना है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुतहरक है, इस वक्त कैंपेन लॉन्च हो रही है। इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए 2 दिन का वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट दावा कर रही है। अलीमा खान ने आज जो जून में पहले फैसला कुन मरहले का आखिरी मौके की बात की। तहरीक इंसाफ क़यादत अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई अडियाला के बाहर एहतजाजी मुजाहरे की तैयारियाँ और कॉल मुशावरत का मामला भी है। और आज़ाद कश्मीर में भी खून की होली का मामला, जो इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस रेंजर्स की जो इतलात आ रही हैं कश्मीर से कि वहाँ पर भारतीय पुलिस बने हुए हैं, क़यादत घरों में छापे मारे जा रहे हैं, क्रैकडाउन हुआ, लेकिन लोग वहाँ पर बदस्तूर मौजूद हैं। तीनों सूबों में अमन व अमान के बदतरीन हालात में, और पंजाब में जो नया रिकॉर्ड लगा अभी ऑस्ट्रेलियन फैमिली के साथ जो चकवाल का केस है उसकी भी मैं आपको तफसील बताऊंगा वो क्या है। लेकिन सबसे पहले ईरान अमेरिका का जो मामला इस वक्त आज 24 घंटे बड़े अहम करार दिए जा रहे हैं कि ट्रंप ने मुमकिन मुआहदे पर आज दस्तखत होने का ऐलान किया है। साथ उसने अब नए हरमज़ खुलवाने का दावा भी किया हुआ है। आज ये ड्रॉप सीन हो जाएगा कि मुज़ाकरात पर दस्तखत होते हैं या नहीं। यूरेनियम के हवाले से भी ट्रंप ने जो दावा किया है कि मामलात ठंडे होंगे तो फिर हम इसे हासिल करके तबाह करेंगे। ईरान की वजारत खारजा और पासदारान इनकलाब ने तो ट्रंप के इस पागलपन का मजाक उड़ाया है कि बाबा सठिया गया, ये अगर आप नए हरमज़ खोल भी दें, अमेरिका नाकाबंदी ख़त्म भी कर दे, तो यहाँ से बारूदी सुरंगें उठाने के लिए कम से कम 3 से 6 महीने लगेंगे। अब ईरान का जब तक ये ज़ाहिर मुआहदा नहीं होगा उनकी मर्ज़ी के मुताबिक, तो उसमें ईरान तो इस काम में मदद नहीं करेगा। अब इन हालात में देखिए जो जंग का जो मामला है वो सारा सिर्फ एक बयानिए की सूरत में, जो पाकिस्तान को भी चाहिए। अब जो जंगी एतबार से आप देखें, ट्रंप ने जो ईरान की ताकत चेक करने के लिए अभी टेस्टर लगाया 2 दिन पहले, और यूरेनियम पर हमला करने और वहाँ से जो पूरा प्लान बनाया था वो वीटो हो गया खुद उसके अपने टीम के साथ। उस पर अब सबूत आए, जंगी एतबार से जीत नहीं सकते। उसकी देखें मासवाई एक एटमी हमला करें जो कि उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक मामला है और नामुमकिन नज़र आता है। जंगी एतबार से ईरान के जो भी 2 दिन पहले जो हमले थे बहरीन और कुवैत में, उनकी मुकम्मल तस्वीर और सबूत देखें सैटेलाइट से। उसमें बहरीन में जो ईंधन फराहम करने वाले, जो इस जंग में सबसे बड़ा मरकज़ था शेख ईसा एयरबेस पर, वहाँ इनके दोनों मराकज़ मुकम्मल तौर पर तबाह नज़र आ रहे हैं, जहाँ से अमरीकी जहाज़ों ने उड़ना था। फिर इस पूरे खिते की निगरानी के लिए, जिसे आप कह सकते हैं आँखें, 2 आँखें, कुवैत में अल सलम जो एयरबेस है, जदीद टेक्निकल वहाँ रडार ARSL 1000 लगा हुआ है। 30 से 100 मिलियन डॉलर का इंतहाई महंगा निज़ाम, 5000 किलोमीटर तक फ़ज़ाई हदफ ढूंढने वाला, मिसाइलों को, ड्रोन्स को दिन रात की निगरानी करने वाला। ये निज़ाम तबाह होने के बाद अब मिडल ईस्ट में इस वक्त इनकी निगरानी का निज़ाम मौजूद नहीं है। दिफाई एतबार से भी आप अरब ममालिक के हालात जानते हैं। अब इस मुआहदे के हवाले से जो ताज़ा तरीन तफसीलात हैं वो ये कि 2 धड़े वाज़े तौर पर तकसीम है, जिसमें अमेरिका, ईरान, इसराइल समेत चीन, रूस भी हैं इस मामले की अहम तरीन पार्टीज़। तो 2 धड़ों में जो एक जंग जारी रखने वाला और एक रोकने वाला, इनके दरमियान शदीद इख्तलाफात भी हैं, जिसकी वजह से मुआहदा अभी तक आगे नहीं बढ़ सका। जो धड़ा ताकतवर होगा, जिसके पास ज़्यादा हमायत होगी, ज़ाहिर है वही कामयाब होंगे। बज़ाहिर जंग तो ईरान और अमेरिका के दरमियान, लेकिन जो असल पार्टियां फैसला करने वाली हैं वो ज़ाहिर है चीन, रूस और इसराइल है। ईरान के अंदर जो फैसला साजी का मामला है वो सुप्रीम लीडर के हाथ में है, जो एक्सेस में नहीं है, दूर है बहुत। और चीन और रूस तो आपको पता है इस जंग में बराह रास्त ईरान की मदद करते रहे, माली मदद हो, हथियारों की मदद हो, या अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल में करारदाद हो। ईरान ने यह मुआहदा इसीलिए चीन और रूस के साथ उनकी हमायत के साथ शेयर किया है कि जब तक ये हाँ नहीं करते, गारंटी नहीं देते, ज़ामिन नहीं बनते, अक़वाम मुत्तहिदा से मोहर नहीं लगवाते, मुआहदा आगे कामयाब नहीं हो सकता। चीन और रूस ज़ाहिर अपने अपने मफादात के लिए भी मौजूद है। चीन के लिए ताइवान का मसला है, रूस के लिए यूक्रेन का मसला है,
اور وہ اسے بھی اس معاہدے کی آڑ میں آپ کو پتہ ہے حل کروانا چاہتے ہیں۔ اور روس یوکرین کا معاملہ تو دیکھیں، رات کو کتنا بڑا یوکرین نے حملہ کیا، روس کی جو سب سے بڑے تیل کی تنصیبات ہیں مشرقی روس میں، وہاں خطرناک ڈرون کی اور بہت بڑا نقصان پہنچایا۔ 30% تیل کی ساری تنصیبات پہلے ہی ڈوب چکی ہیں، اور پیوٹن تو خود مذاکرات کے لیے معاملہ حل کروانا چاہتا ہے۔ اب یہاں جو ایران کے اندر تقسیم نظر آ رہی ہے اس معاہدے کے حوالے سے، جو ابھی پاسداران انقلاب اور جو ایران کی سیاسی ٹیم ہے جس میں عباس اراغچی ہیں ان کے وزیر خارجہ، اب ان کی ٹویٹ جو ٹرمپ نے شیئر کی اس پر بڑا شور مچا ایران میں، بلکہ وہاں جو اس ممکنہ معاہدے پر مظاہرین نے مذاکراتی ٹیم کے خلاف احتجاج بھی کیا کہ وزیر خارجہ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ ان مذاکرات میں شامل ہی نہ ہوں، دستخط ہی نہ کریں۔ پاسداران انقلاب کے بھی جو کمانڈرز ہیں ان کے اندر بھی یہ تقسیم واضح طور پر نظر آ رہی ہے، ان میں بھی اس معاہدے کے خلاف بہت سے لوگ ہیں، لیکن ظاہر ہے فیصلہ ان کے سپریم لیڈر کا، اور جو وہ فیصلہ کریں گے وہی حتمی ہوگا اس معاہدے کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں، اور اس کے بعد پھر ظاہر دستخط ہوں گے۔ لیکن اگر انہوں نے تسلیم نہ کیا تو پھر یہ معاملہ ایسے ہی لٹکتا ہوا نومبر مڈ ٹرم تک چلا جائے گا، اور ایران ممکنہ طور پر اس معاہدے پر دستخط کی شاید تیاری کر لیں، کیونکہ شرائط ان کی ساری تقریباً پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اب اس معاہدے میں جو کامیابی کا ایک اور جو بڑا ثبوت ہے وہ اسرائیل میں نیتن یاہو کی انتہائی کمزور ترین سطح پر اس کی مقبولیت اور اس کی سیاست۔ 26 اکتوبر کو وہاں الیکشن ہے، اور حالات یہ ہیں کہ ایران کے ساتھ یہ معاہدہ جو کہ لبنان کی جنگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہاں بھی بہت بڑی تقسیم ہے۔ جو نیتن یاہو کے قریبی کمانڈرز ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں سے سیکیورٹی زون میں سے واپس نہیں جائے گی، جبکہ جو اس کے مخالف ہیں جو اس جنگ کو بند کرنا چاہتے ہیں، جن کی میں آپ کو آگے تفصیل بھی بتاتا ہوں، ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج ہے وہ لبنان میں زمینی کارروائیاں روکنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ یہ امریکہ اور ایران کی جنگ کے اس معاہدے کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ اب یہ لوگ جو اسرائیل میں زیادہ طاقت میں نظر آ رہے ہیں نیتن یاہو کی نسبت اس وقت، وہ چونکہ نیتن یاہو کا اسرائیل میں آپ کو پتہ ہے الیکشن ہے اور اس میں وقت بڑا کم ہے، اور وہاں اس کی مقبولیت بہت سخت جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہے۔ اس کا جو مخالف امیدوار ہے گادی ایزنکوٹ، وہ اس کی مقبولیت بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ایران کی جنگ جب شروع ہوئی تو نیتن یاہو کی مقبولیت اسرائیل میں 64% تھی، آج 14 جون کے سروے میں 32% رہ گئی ہے۔ اس کا جو مخالف ہے اس کی جیت کے امکانات جو 5% تھے آج وہ 37% تک پہنچ چکے ہیں۔ تو اسرائیل کے اندر جتنے بھی سروے ہوئے ان کی یہی رپورٹس آ رہی ہیں انٹرنیشنل کہ گادی ایزنکوٹ جو وہ اسرائیلی فوج کا سابق، یاد رکھیں، جرنیل بھی رہ چکا ہے، 2015 سے 2019 تک آرمی چیف بھی رہا اور سابق فوجی جرنیل ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی جو جارحیت پسندی اور جنگوں کے معاملے میں نیتن یاہو کی نسبت ایک جو کہ ایک سویلین ڈکٹیٹر بنا ہوا ہے، بہت بڑا فرق نظر آ رہا ہے۔ اس کے تمام بیانات انتخابی مہم کے منشور سے آپ دیکھیں تو یہ تو مغربی کنارے پر اسرائیل کی جو خود مختاری ہے اور غزہ میں مستقل فوجی قبضے کا جو سب سے بڑا معاملہ ہے اس کا یہ مخالف ہے۔ نیتن یاہو تو 30 سال سے گریٹر اسرائیل بنانے، اسرائیل کو ختم کرنے، شام، عراق، لبنان سمیت اپنی سرحدیں بڑھانے پر، مڈل ایسٹ میں جنگی طاقت کے ذریعے خود مختاری کے چکر میں لگا ہے، لیکن ایران کی اس جنگ کے بعد اب یہ ناممکن ہوتا نظر آ رہا ہے، اور لگتا ہے کہ اب اسرائیل کی جو عوام ہے وہ بھی اس کی جارحیت سے تنگ آ چکی ہے کہ بڑا لمبا عرصہ ہو چکا ہے، وہ بھی جان چکے ہیں کہ جنگوں سے شاید مسائل حل نہیں ہوں گے، معاملات ٹیبل کی طرف ہی جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگلے 24 گھنٹوں میں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور کیا نتیجہ نکلتا ہے، اگلے ویلا تک آ جائے گی خبر۔ اب پاکستان کے حالات کی طرف ہے، اس میں سب سے پہلے تو دیکھیں آزاد کشمیر، جہاں سوشل میڈیا تو بند ہے لیکن ویڈیوز پھر بھی آ رہی ہیں، رات کی بربریت کی بہت سی ویڈیوز ہیں، فجر کی نماز کے بعد وہاں دریک میں عیدگاہ کے باہر گولیاں چلانے کی، شہادتوں کی، زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں، کنفرم نہیں ہو رہی کتنے لوگ ہیں، دھرنے کے مقام پر جگہ جگہ خون کے نشانات ہیں، وہاں پتھر لگا کے باقاعدہ ان مقامات کو جائے وقوع بنایا گیا۔ اس ظلم اور بربریت کے باوجود کشمیریوں نے میدان نہیں چھوڑا، یہ اسی جگہ پر موجود ہے جہاں گولیاں چلائی گئیں، جہاں لوگوں کی شہادتوں کی اطلاعات آ رہی ہیں، زخمی ہونے کی آ رہی ہیں۔ ابھی چونکہ کنفرم اطلاعات نہیں ہے کتنے شہید ہیں کتنے زخمی ہیں، لیکن وہاں ہزاروں لوگ جمع ہیں، اور یہ جو کریک ڈاؤن کا معاملہ ہے اس میں بھی عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران کے گھروں پر انہوں نے دھاوے بولے، وہاں ان کی خواتین کے ساتھ وہی ظلم و ستم جو مقبوضہ کشمیر میں دیکھتے رہے یا مقبوضہ پنجاب میں ہم پاکستان میں دیکھتے رہے، ابھی جو میں آپ کو آگے چل کے آسٹریلین فیملی کا بھی بتاتا ہوں۔ لیکن اس وقت جو اہم معاملہ کشمیر سے بھی بڑا جو میں نے بات کرنی وہ عمران خان کے حوالے سے، اس میں دیکھیں علیمہ خان نے ابھی ایک پیغام ٹویٹر پر، ایکس پر جاری کیا، کل انہوں نے ایک پیغام جاری کیا تھا جون کے مہینے میں، تحریک انصاف کی قیادت کو کہا کہ یہ ان کے پاس آخری موقع ہے، یعنی 15-16 دن ہے قید تنہائی عمران خان کی ختم کرنے کی، کیونکہ جون کا معاملہ بجٹ سے جڑا ہوا ہے۔ ابھی ان کی جو ٹویٹ منظر عام پہ آئی جس میں تحریک انصاف کی قیادت نے اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی سے درخواست کی کہ وہ اجازت دیں، وہ کال دیں کہ 16 جون کو 3 سے 7 تک اڈیالہ جیل کے باہر 10,000 لوگ اکٹھے ہوں، بھرپور طاقت کا استعمال عوامی دکھائیں تاکہ عمران خان کی طویل قید تنہائی کو ختم کریں اور ملاقات کروائیں۔ آنکھ کا مسئلہ عمران خان کا طبی معائنہ ہے، اسپتال منتقلی ہے، قید تنہائی ہے۔ اب دیکھیں یہاں اسٹیبلشمنٹ کی جو خبریں ان کی جو دعوے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ہم 24 سے 48 گھنٹوں میں اس اکٹھ سے پہلے پیمز اسپتال عمران خان کو منتقل کر دیں گے۔ اب منگل کو 10,000 لوگوں کی کال ہے، ظاہر ہے اب محمود اچکزئی یہ نہیں دیتے، اگر
یعنی ان کا مفاہمت کا جو معاملہ ہے، ویسے تو دیکھیں نا اپوزیشن لیڈر بنے 8 مہینے ہو گئے، ایک دفعہ بھی ان کی طرف سے ایسی کال نہیں آئی، اور پھر جو مفاہمت کا فارمولہ ہے وہ عمران خان کی آنکھ کے معاملے سے لے کر اب تک وہ آپ دیکھ چکے ہیں کتنی اس میں کامیابی ہوئی۔ تحریک انصاف کی قیادت کے حالات بھی آپ کو پتہ ہیں، انہیں تو ویسے محمود اچکزئی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی معاملات کیا وہ ان سے پوچھ کے کرتے ہیں، جو یہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ان سے پوچھ رہے ہیں۔ اور محمود اچکزئی نے بھی کیا کرنا ہے، اس نے پوچھا شہباز شریف سے، وہ کہے گا میں آگے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ تو اس میں جو سب سے خطرناک پہلو مجھے اس میں نظر آ رہا ہے، جس پر میں عام طور پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن حالات اس نہج پہ ہیں کہ یہ بتانا عوام کو ہماری ضروری ہے۔ دیکھیں میرے پاس ایسی کوئی تصدیق شدہ خبر نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے دعوے موجود ہیں کہ عمران خان سے ملاقاتیں ہماری ہو رہی ہیں اور ریگولر ہو رہی ہیں، یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں، لیکن میری ذاتی رائے اور خدشہ یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ انہوں نے واقعی کچھ ایسا کیا ہے کہ یہ کسی کو ملنے نہیں دے رہے۔ سلمان صفدر کی ایک ملاقات ضرور ہے، میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن عین ممکن ہے کہ انہوں نے ایسا کوئی کام کیا ہے، اور اس کی دیکھیں بہت سی دلیل اور ثبوت ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ 7 مہینے ہوں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ ہو سلمان صفدر کو چھوڑ کے، اس کی بھی میں بات کرتا ہوں، کہ جو کہے میری عمران خان سے ملاقات ہو، کوئی آواز ہو، کوئی تصویر سنی ہو، یا میں عمران خان کو ملا ہوں۔ ان کے پاس بہت سے اسٹیبلشمنٹ کے پاس لوگ ہیں، پارٹی کے اندر ہیں، پارٹی کے باہر ہیں، جو خفیہ طور پر مل سکتے ہیں کہ ہماری عمران خان سے ملاقات ہوئی، سوائے سلمان صفدر کے، جن کی ایک ملاقات کے بعد مزید شکوک و شبہات پڑے۔ وہ ایک کریڈیبل شخص ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بڑے اچھے وکیل ہیں سب کچھ، لیکن جو حالات ہیں جس میں آپ دیکھیں پوری تحریک انصاف مینج ہو سکتی ہے، تمام ججز ہو سکتے ہیں، سارا نظام ہو سکتا ہے، تو سلمان صفدر بھی آپ کو پتہ ہے ان کی بظاہر ملاقات ہوئی، خان کی آنکھ کا مسئلہ بھی سامنے آیا، لیکن یہ معاملہ اس سے بہت بڑا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے یہ دعوے اگر میں دیکھوں نا کہ وہ خود کہتے ہیں ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں، لیکن فیملی، وکلا، ڈاکٹرز اور پارٹی رہنماؤں کو نہیں ملنے دیتے۔ کوئی ایک ایسا شخص سامنے نہیں آیا ابھی تک جو یہ دعویٰ کرے میں عمران خان سے ملا ہوں، آپ خود دیکھ لیں۔ اور پھر اس میں دوسری چیز دیکھیں، عمران خان سابق وزیر اعظم بھی ہیں، اور دنیا کے کسی ملک میں کبھی کسی سابق وزیر اعظم کو 7 مہینوں میں اس طرح کی قید میں نہیں ڈالا گیا۔ آپ اٹھا لیں پاکستان کی پوری تاریخ، ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے نواز شریف تک، دنیا کی کئی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی رہنما کو اس طرح کی ملاقاتیں 7 مہینے ایسے بند کی جائیں کہ وہ ان کا خاندان، اہل خانہ، پارٹی کو تو چھوڑیں، اسٹیبلشمنٹ کے اپنے لوگ یا کوئی ایسا شخص پبلک میں آ کے کہ ہاں میں عمران خان سے ملا ہوں، ایسا نہیں ہے کوئی شخص بھی۔ بظاہر عمران خان اس وقت اڈیالہ جیل میں، اب اڈیالہ جیل آتی ہے پنجاب حکومت کے انڈر، جو کہ یعنی مریم نواز کے انڈر، لیکن ان لوگوں سے جب بھی بات کی میں نے، وہ کہتے ہیں ہمارا عمران خان کی اغوا، قید یا اڈیالہ جیل سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس میں کوئی شامل نہیں ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو بری الزما کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ریاستی ادارے جانے اور یہ جانے۔ اب وہاں پر کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے، اس کا کوئی ان کا وزیر مشیر اس میں نہیں شامل ہونا چاہتا، ورنہ وہ خود بیان دے دے کہ میں عمران خان سے ملا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی جو ملاقاتیں ہیں، جس میں وہ بار بار بات کرتے ہیں کہ عمران خان کی فیملی سے وہ خود نہیں ملنا چاہتے، آپ ذرا غور کریں اس بات پہ، قید تنہائی میں عمران خان ہے، نفسیاتی دباؤ ان پہ ہے، ٹارچر ان پہ ہے، کوشش کیا ہے کہ عمران خان نواز شریف بن جائے، کیونکہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے کہ جیل میں جانے والا رہنما یا تو نواز شریف بن کر باہر آیا ڈیل کر کے، یا پھر ذوالفقار علی بھٹو ہوا، یہ پاکستان کی بدنما غلیظ تاریخ ہے۔ اب عمران خان نہ تو نواز شریف بن سکتے ہیں، نہ شہباز شریف بن سکتے ہیں، شہباز شریف تو بلکہ بلاول بھی نہیں بن سکتا، اس کے تو حالات یہ ہیں۔ اب عمران خان سے اس نظام کو خطرہ ہے کہ رہا ہونے کے بعد یہ نظام گر جائے گا، کیونکہ یہ اپنی آخری سانسوں پہ ہے، معاشی اعتبار سے، امن و امان کے اعتبار سے، خارجہ پالیسی سے، دیکھ لیں ان کے حالات آپ کے سامنے۔ عمران خان کو رہا کر کے فی الحال اس صورتحال میں آپ کو پتہ ہے جب تک کوئی عالمی سطح پر کوئی ایسا بڑا معاملہ نہ ہو جس میں اس وقت سارے مذاکرات میں الجھے ہوئے ہیں، یا اندرونی سطح پر کوئی سیاسی اعتبار سے تحریک انصاف کو بڑی موومنٹ کر کے سیاسی اعتبار سے کام کر دیں، جیسے 17 دنوں بجٹ پاس نہ کریں، بغاوت کر دیں، سہیل آفریدی سمیت تمام پارٹی کے لوگ استعفے دے دیں، اس وقت تک یہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو یہ حالات ہے کہ سرفراز ڈوگر کی بیٹی کی شادی میں وہ شخص سرفراز ڈوگر جو عمران خان کے کیسز نہیں سنتا، 15 دفعہ بھاگ گیا، وکالت نامے پر دستخط نہیں ہونے تھا، اس کے بیٹے کی شادی میں سردار لطیف کھوسا اور ان کے پارلیمنٹیرین وہ چیف عامر ڈوگر دونوں ملتان میں موجود ہیں، یعنی حالات بالکل وہی ہیں جو پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے اس وقت ضیاء الحق کے ساتھ مل کر کیا جب بھٹو کے ساتھ یہ ہو رہا تھا، نون لیگ کے لوگوں نے مشرف کے ساتھ مل کے نواز شریف کے ساتھ وہی کیا۔ اب نواز شریف نے تو اپنی جان بچائی، ڈیل کی اور بھاگ گیا، عمران خان تو ایسا کرنے پہ تیار نہیں۔ اب پھر یہاں پر کیا معاملات ہیں، دیکھیں پارلیمنٹ ہو، سینٹ ہو، صوبائی اسمبلی ہو، خیبر پختونخوا کی حکومت کے حالات ہو، آپ یہ سارے معاملات دیکھیں تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، سب کو سمجھ آ رہا ہے کہ مائنس عمران فارمولے پر یہ سر تسلیم خم کر چکے ہیں، اسی لیے عمران خان کی کوئی ملاقات، کوئی تصویر، کوئی پیغام نہیں آیا۔ تو یہ شبہات بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، اس ویلاگ کو ضرور آپ غور سے دیکھیں، اور دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو میرا مشورہ ہے کہ یہ کم از کم بیرسٹر سیف، بیرسٹر گور یا عمران خان کی بہن نورین خان سے کم از کم ملاقات کروا دیں، تاکہ یہ جو خدشات ہیں یہ تک ختم ہو سکیں۔ ابھی دیکھیں ان خدشات میں جو تقویت بات پہنچاتی ہے کہ جو قابض لوگ ہیں انتہائی ظالم اور فاسق ہیں،
9 مئی ہم نے دیکھا، ثانیہ مرید کے دیکھا، آزاد کشمیر دیکھا، لال مسجد دیکھا، یہ راولا کوٹ میں ابھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بلکہ یہ ابھی جو پنجاب میں آپ دیکھیں، پاکستانیوں کو تو چھوڑیں، ان کے تو اندر جو اس وقت انسانیت ختم ہوئی ہے، اس میں بلوچستان، کشمیر یا باقی صوبوں کے حالات یا سیاسی عدم استحکام، امن و امان، یہ سب کو تو ایک سائڈ پہ رکھیں. ابھی جو پنجاب میں غیر ملکیوں کے ساتھ مریم نواز کی جو بنائی سی سی ڈی ہے، مجرموں سے زیادہ معصوم لوگوں کا نشانہ بنا رہی ہے. اور اس کی پوری جو رپورٹ انٹرنیشنل تنظیموں نے، انسانی حقوق نے، ابھی 900 قتل عام کا تو انہوں نے اپنی رپورٹ میں ذکر کیا جو دسمبر 2025 تک ہوئے ہیں. باقاعدہ رجسٹرڈ 670 انکاؤنٹر انہوں نے خود کیے ہیں، 924 لوگ مارے ہیں. انسانی حقوق کی اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سی سی ڈی جو ہے، انہیں مکمل استثناء دیا گیا، لائسنس دیا گیا کہ یہ جو مرضی کریں، جتنے مرضی لوگ پھڑکاتے جائیں. پنجاب اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور دنیا کے ان خطرناک شہروں میں آ چکا ہے کہ جہاں پولیس مقابلے اس طرح ہو رہے ہیں. یہ 1960 کی دہائی کے ریکارڈ توڑ رہے ہیں. اس وقت یہ ہوتا تھا. مریم نواز نے جو نئی فورس بنائی ہے سیف پنجاب کے نام سے، اور اس میں یاد رکھیں کہ اس کے چچا شہباز شریف نے بھی یہی کام پنجاب میں کیا ہے جب وہ وزیر اعلیٰ تھا. عابد باکسر کیسز آپ کو یاد ہوں گے. لیکن یہ جو 8 مہینوں میں پچھلے سال پولیس مقابلے ہوئے ہیں جس میں 900 سے زیادہ لوگ مارے گئے، ان کے جواب میں 2 پولیس اہلکار مرے ہیں اور 36 زخمی ہوئے. زیادہ یہ سارے جھوٹے مقابلے ہیں. اور لاہور میں ہوئے سب سے زیادہ، جہاں 140 واقعات پچھلے سال، فیصل آباد میں 55 اور شیخو پورہ میں 47 ہوئے. ہر کیس کی ایک کہانی، وہی کہانی کہ جی موٹر سائیکل پہ نظر آئے، پستول دیکھا، روکا نہیں، رکے، گولیاں چلی اور جانیں چلی گئی. اب یہ جو چکوال میں آپ کو پتا ہے آسٹریلیا سے فیملی گئی حج کر کے، وہ وہاں سے اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئے. انہوں نے کرائے کی ایک گاڑی لی ہوئی تھی. یہ ڈان میں بھی پوری خبر ویسے آ چکی ہے اب. ویسے میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا یہاں، انہوں نے کہا جی ڈاکوؤں نے لوٹا اور موٹر سائیکل پر جو سوار 2 ڈاکو تھے، ایک کے ہاتھ میں پستول تھا. پولیس اہلکار کی نظر پڑی اچانک اس پستول پر، گاڑی تیزی سے جا رہی تھی. انہوں نے کہا جی ڈاکوؤں کی گاڑی، اور اندھا دھند فائرنگ کر دی. اور وہ فائرنگ کی ہم نے تصویریں دیکھی ہوں گی. اتنی فائرنگ اس گاڑی میں، اس کو نے چھلنی بنا دیا. پھر اس فائرنگ میں اس بچی کا 9 سال کی وہ بچی ہے، وہ اس میں شہید ہوئی. اس کے والد اور بڑے بھائی کو اس میں گولی لگی. اور عام حالات میں دیکھیں کہ یہ معاملہ خبر کے طور پر آتا ہے تو دبا لیا جاتا ہے. لیکن چونکہ یہاں آسٹریلین معاملہ ہے، وہ بیرونی نیشنلٹی ان کی، ہائی کمیشن نے وہاں معاملہ اٹھایا، آسٹریلین میڈیا نے اس میں طوفان مچا دیا. یہ اس وقت معاملہ وزیر اعظم کے پاس جا رہا ہے اور میری اطلاعات ہے کہ معاملہ بڑھے گا. اس سے پہلے اسپین میں اوورسیز پاکستانی بزنس مین وہ نعمان کیسر پاکستان آئے، اسے باقاعدہ عدالت نے لکھ کر دیا، پولیس کو حکم دیا کہ ان کے اوپر کیسز ختم کریں، ان کی جان کی حفاظت کریں. رات کے اندھیرے میں اسے سیل سے نکال کر سندھ کی طرف جا کے شہید کر دیں. اور آپ کو اس کی تفصیلات اگر پتہ چلیں، جس کے بعد اس کے ساتھ ظلم ہوا، اس کی میت کی وہ تصاویر دیکھیں، آپ پہچان نہیں سکتے. وہ خوبصورت جوان اس کو انہوں نے یہ حال کیا کہ فریزر کے اندر اس کی جو میت تھی وہاں بجلی بند کر دیتے. اس کی میت کو اسپین لے جانے میں اس کے خاندان کے، اس کے بھائی کے کروڑوں روپے خرچ ہو گئے. اور مبینہ طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ 15 کروڑ پہ ہم نے رشوت، یہ جو ان لوگوں نے رشوت لی اسے دوسری پارٹی سے 15 کروڑ لے کے انہیں شہید کیا. اور وہ کہتے ہیں اس میں بھی سی سی ڈی اور مریم نواز شامل ہے. تو بہرحال اب یہ سارے حالات اس لیول پہ ہوں تو پھر ظاہر ہے عمران خان کے حوالے سے خدشات میں تقویت آتی ہے. اب عمران خان کے خاندان کو دیکھیں، پارٹی کو یہ کھل کر، میرے خیال میں علیمہ خان کو اس معاملے پر کھل کے بات کرنی چاہیے. تحریک کے حوالے سے خود میدان میں آئیں، عمران خان سے ملاقات کے لیے کم از کم اس معاملے کو بڑھائیں. محمود اچکزئی اور یہ تحریک انصاف کی عادت اور یہ 10,000 لوگ، یہ معاملہ اس سے بہت بڑا ہے. انہیں اس پر خود کوئی عملی سطح پر پریس کانفرنس کر کے سارے حقائق لوگوں کے سامنے رکھنے چاہیے. پاکستان کی عوام پھر ان کے ساتھ جڑے، اور پھر عمران خان کی یہ پہلے تو ملاقات ہو عمران خان سے، پھر اس کے بعد معاملات کس طرف کی سیاسی رہائی ہو رہی. انہوں نے اس وقت ایران کے سارے منصوبے پر جو مذاکرات پہ جو سارا اپنا تکیہ رکھا ہے، اس کی میں اگلے ویلاگ میں تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ ناکامی اور کامیابی کی صورت میں کیا حالات ہوں گے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.